अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी अरबिक बुक की 67th क्लास है और इंशाअल्लाह ताला आज की क्लास में अत-तरीक़ातुल अस्रिया का 67वां सबक पढ़ेंगे, इमला अदर्सु साबिउ व सित्तूना। इस सबक में हमज़ा क़तई के कुछ क़वाइद जो हैं बताए जाएंगे। अल जुमलु यानी जुमले। बदाअल इम्तिहानु, बदा जो है इब्तिदा से है। बदाअल इम्तिहानुस्सनाविय्यु मिन अव्वलि शुअबान वस्तमर सित्तत अय्यामिन। सालाना इम्तिहान शुअबान की पहली तारीख से शुरू हुआ और 6 दिन जारी रहा। बदा शुरू हुआ, अल इम्तिहानु इम्तिहान, और ये जो सनाविय्यु ये है सालाना, मिन अव्वली मिन से, अव्वली पहली, शुअबान शबान से, वस्तमरा और यानी कि जारी जो रहा है उसे कहते हैं वस्तमरा, सित्तता 6, अयामिन दिन। आगे है क़राअत तुलाबु दुरूसहुम व फ़हीमुहा व हफ़ीज़ुहा। तलबा ने अपने असबाक पढ़े और इन्हें समझा और इन्हें याद किया। तलबा ने अपने असबाक पढ़े और उन्हें समझा और उन्हें याद किया। क़राअ पढ़े, अत-तुलाबु तलबा ने, दुरूसहुम अपने सबक, व फ़हीमु और समझा, हा उन्हें, व हफ़ीज़ु और याद किया, हा उसे। व दख़लु फ़िल इम्तिहानी और इम्तिहान में शमूलियत की। व और दख़लु जो है शमूलियत करना है, फ़ी में, अल इम्तिहानी इम्तिहान में। व अजाबु अनिल अस्इलति इजाबतिन जय्यिदतन व ख़रजु मिन क़ाअतिल इम्तिहानी फ़रीहीन मसरूरीन। और सवालात के उम्दा जवाबात दिए और इम्तिहान गाह से खुश खुश बाहर निकले। व और अजाबु जवाब दिए, अस्इला जो है सवालात के, अनिल अस्इला सवालात के, इजाबतिन जय्यिदा उम्दा जवाबात, व ख़रजु और निकले, मिन क़ाअतिल मिन से, क़ाअतिल इम्तिहानी कमरा इम्तिहान या इम्तिहान का जो है उसके बारे में उसे कहा जाता है क़ाअतिल इम्तिहानी। फ़रीहीना खुश, मसरूरीना, फ़रीहीना भी खुश को कहते हैं, मसरूरुन भी खुश को कहते हैं, तो ये दोनों खुश खुश, ठीक है। तब्दअुल इजाज़तु सनाविय्यतु मिन मुंतसफ़िल शुअबान। सालाना छुट्टियाँ निस्फ़ शुअबान से शुरू होती हैं। तब्दअु शुरू होती हैं, अल इजाज़तु सालाना, अस्सनाविय्यतु अल इजाज़तु छुट्टियाँ, अस्सनाविय्यतु सालाना, मिन मुंतसफ़ि शुअबान मिन से, मुंतसफ़ि शुअबान 15वीं शुअबान यानी निस्फ़ शुअबान की बात हो रही है। फिर आगे है फ़यर्जिउत तुलाबु इला बिलादिहिम ली ज़ियारति आबाइहिम व उम्महातिहिम व अक़ारिबिहिम। पस तलबा अपने वालिदैन और रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। पस यर्जिउ लौट जाते हैं, अत-तुलाबु तलबा, इला तरफ, बिलादिहिम अपने घरों को, ली ज़ियारती जो है यानी कि मुलाकात के लिए, आबाइहिम अपने वालिदैन, आबाइहिम जो है यानी कि बाप, व उम्महातिहिम माँ के लिए ये है, अपनी माँ अपने बाप, और जब मिल के पढ़ेंगे तो फिर ये है वालिदैन, व अक़ारिबिहिम और रिश्तेदारों से। बस तलबा अपने वालिदैन और रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। आगे कुछ क़वाइद जो हैं बयान किए गए हैं हमज़ा क़तई के बारे में। हमने हमज़ा क़तई के बहुत सारे क़वाइद जो हैं पढ़े हैं, हमज़ा क़तई की पहचान भी पढ़ी है, और कुछ रूल्स जो हैं इसके जो सबको पता होते हैं, हो सकता है किसी को ना पता हो। हमज़ा क़तई और हमज़ा वस्ली में कुछ फ़र्क ये होता है कि हमज़ा क़तई जो है वो हर सूरत में पढ़ा जाता है, चाहे वस्ल करें चाहे वक्फ़ करें। लेकिन जो हमज़ा वस्ली होता है वो स्टार्टिंग में जब किसी लफ्ज़ के
لگا دیا جاتا ہے تب تو وہ پڑھا جاتا ہے، لیکن جب وصل کیا جاتا ہے تب وہ گر جاتا ہے، لیکن حمزہ قطعی کسی بھی صورتحال میں گرتا نہیں ہے۔ کچھ قواعد ہیں۔ حمزہ قطعی جب کسی لفظ کے آخر میں آئے، یہ حمزہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اس کا جو ما قبل ہے متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، یعنی حمزہ قطعی جب کسی لفظ کے آخر میں آئے گا تو یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ وہ دو حالتیں یہ ہیں کہ یا تو اس کا جو ما قبل ہے متحرک ہوگا، یعنی حمزہ سے پہلے والا جو حرف ہے وہ اس پر کوئی حرکت ہوگی، یا پھر وہ ساکن ہوگا، حرکت ہوگی یا پھر کوئی حرکت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر ما قبل متحرک ہوگا، یعنی اگر حمزہ سے پہلے والا حرف جو ہے اس پر کوئی حرکت ہوگی، کسی قسم کی بھی حرکت زبر زیر پیش میں سے، تو اس کی ما قبل کی حرکت یا مشابہ حرف کی شکل میں لکھا جائے گا۔ تو اس کی ما قبل کی حرکت کے مشابہ حرف کی شکل میں لکھا جائے گا۔ اگر پہلا حرف مفتوح ہے تو اسے الف کی شکل میں لکھا جائے گا، اور اگر مقصور ہے تو یا کی شکل میں لکھا جائے گا، اور اگر مضموم ہے تو واو کی صورت میں لکھا جائے گا۔ جیسے یہاں پر الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، آپ کو یہ صورت یاد کرنی پڑے گی۔ الف مدہ جو ہوتا ہے وہ الف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے پہلے جو ہے وہ زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ سے پہلے والا جو حرف خالی الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے تو پھر الف مدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو یا مدہ ہوتی ہے وہ یا سے پہلے جو ہے زیر ہوتی ہے تو پھر یا مدہ بنتی ہے، اور جب واو مدہ ہوتی ہے تو واو سے پہلے جو ہے پیش ہوتی ہے۔ تو یہاں پر انہی تین صورتحال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب اگر پہلا حرف مفتوح ہے تو اسے الف کی شکل میں لکھا جائے گا، زبر والی بات آ گئی، ٹھیک ہے، یہ الف کی صورت میں لکھا جائے گا، اور اگر مضموم ہے تو واو کی صورت میں، اور اگر جو ہے مقصور ہے یعنی اس پر کسرہ ہے تو یا کی صورت میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا پہلا حرف ساکن ہے تو اسے الگ لکھا جائے گا، جیسے دفع، بطع، ملع، سماع، سماع، یہ ایسی مثال ہے، اور شیء جو کہ ہم سب جو ہے عام روٹین میں بھی پڑھتے ہیں۔ شیء، دیکھیں یہ ساکن ہے نا، شیء میں شین، یا اور جو ہے حمزہ ہے، اور جو یا ہے یہ ما قبل حمزہ، یہ ساکن آ گیا، تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے حمزہ کو سپریٹلی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ ایک دفعہ بیان کر دیتی ہوں۔ حمزہ قطعی جو ہے جب کسی لفظ کے آخر میں آئے گا تو وہ دو صورتحال جو ہے سے خالی نہیں ہوگا، یعنی دو حال سے خالی نہیں ہوگا۔ اس کا ما قبل جو ہے متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا۔ سب سے پہلے بات میں نے آپ کو بتا دی حمزہ قطعی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب وہ لفظ کے آخر میں آئے گا، کسی بھی لفظ کے آخر میں آئے گا تو وہ دو صورتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا پھر تو اس کا جو ما قبل ہے وہ متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ما قبل کسے کہتے ہیں۔ ما قبل یعنی کہ حمزہ سے پہلے والا جو لفظ ہے، حرف ہے، جو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حمزہ سے پہلے والا حرف ہے وہ یا تو متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی دو چیزیں ہیں، ایک متحرک اور ایک ساکن۔ متحرک اس حرف کو کہتے ہیں جس پر کسی بھی قسم کی کوئی حرکت ہو، وہ حرکت فتحہ یا پھر کسرہ یا پھر مضموم یعنی ضمہ کی صورت میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ما قبل متحرک ہوگا تو اس کی ما قبل کی جو حرکت کے مشابہ حرف کی شکل میں لکھا جائے گا۔ ما قبل جو متحرک ہے اس کی ہی جو حرکت ہوگی اس کی ہی مشابہ حرف کی شکل میں جو ہے حمزہ پر وہ حرکت لگائی جائے گی اگر پہلا حرف مفتوح ہے۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر زیر پیش، ان کے مزید آگے آگے دو نام ہیں، ٹوٹل ان تینوں کے جو ہیں تین نام ہیں، لیکن مزید آگے دو ہیں۔ جیسے زبر زیر پیش تو ہم عام زبان میں بولتے ہیں، زبر کے مزید جو نام ہے فتحہ اور نصب ہے۔ کسرہ کے جو ہیں وہ ہے، کسرہ کو جر بھی کہتے ہیں، یعنی زیر کے جو مزید آگے دو نام ہیں وہ ہے کسرہ اور جر۔ اسی طرح جو ہوتا ہے پیش، اسے ضمہ بھی کہتے ہیں اور رفع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب یہاں پہ دیکھیں، اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم کرنے والا ظالم ہوتا ہے، اور جس پر ظلم کیا جاتا ہے وہ مظلوم ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بتائی ہے آسانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہاں پر ایک چیز یاد رکھنی ہے، جیسے ظالم اور مظلوم، ٹھیک ہے، ظالم ظلم کرنے والا، مظلوم جس پر ظلم کیا جائے۔ اب یہی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے فتحہ، ضمہ، کسرہ میں،
ٹھیک ہے. فتحہ سے جو آگے لفظ نکلے گا وہ ہے مفتوح، کسرہ سے جو آگے نکلے گا مکسور، ضمہ سے جو آگے نکلے گا وہ ہے مضموم. ٹھیک ہے. اب فتحہ جو ہے جس بھی حرف پر ہوتی ہے اسے مفتوح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہی میں نے آپ کو جو ایگزامپل بتائی ہے کہ ظالم اور مظلوم والی. ظالم ظلم کرنے والا اور مظلوم جس پر ظلم کیا ہے. تو فتحہ جو ہے زبر کو کہتے ہیں اور مفتوح وہ حرف جس پر زبر ہے. اسی طرح جو کسرہ ہے یہ جر کو کہتے ہیں اور مکسور اسے کہتے ہیں، اس حرف کو کہیں گے مکسور جس پر جر یعنی زیر ہوگی. اسی طرح جو ضمہ ہے وہ پیش کو کہتے ہیں لیکن جس حرف پر پیش آئے گی اسے مضموم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ نے ایک کنسیپٹ یہ کلیئر کر لیں. اور پھر اب یہاں پر صورتحال بتائی جا رہی ہے. اگر پہلا حرف مفتوح ہے تو اسے الف کی شکل میں لکھا جائے گا، جیسے قراء، انباء. ٹھیک ہے. اور اگر مکسور ہوگا تو یا کی شکل میں، جیسے قوریہ، انبیاء. اور اگر ما قبل مضموم ہوگا تو واو کی صورت میں لکھا جائے گا، جیسے وضوع. ٹھیک ہے، وضوع. اور اب یہاں پر یہ ہے کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، آپ کو یہ کنسیپٹ جو ہے مد نظر رکھنا پڑے گا. الف مدہ اسے کہتے ہیں کہ جس خالی الف سے پہلے زبر آ جائے یعنی فتحہ آ جائے. ٹھیک ہے، وہ الف مدہ ہوتا ہے. اور جس واو ساکن سے پہلے پیش یعنی ضمہ آ جائے وہ واو مدہ ہوتا ہے. اور جس یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے وہ یا مدہ کہلاتا ہے. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اگر پہلا حرف مفتوح ہے تو اسے الف کی شکل میں لکھا جائے گا. دیکھیں پہلی وہ جو حرکت ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور باقی پھر ایک حرف بتایا جا رہا ہے، وہی سارا الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ والا حساب ہے. اب آگے ہے کہ اگر مضموم ہے پہلا حرف یعنی اس پر ضمہ ہے تو واو کی صورت میں لکھا جائے گا، اور اگر مکسور ہے یعنی اس پر کسرہ ہے تو یا کی صورت میں لکھا جائے گا. یہ بالکل وہ جو ہے اس کا الٹ ہے. وہ ڈیفینیشن اگر آپ کو یاد ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی رہے گی. اب دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے اگر اس کا پہلا حرف ساکن ہے تو اسے الگ الگ لکھا جائے گا، جیسے دفع، بطع، ملع، سماع، اضاع، شیء. اور یہ ہے کہ سماع اور شیء یہ وہ دو مثالیں ہیں جو ہم عام زندگی میں، عام روٹین میں پڑھتے رہتے ہیں. باقی مثالوں سے شاید آپ کو سمجھ نہ لگے، لیکن آپ قرآن پاک میں بھی بہت ساری جگہ پہ یا پھر جہاں پر بھی ہم زیادہ تر عربی پڑھیں، شیء، سماع یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے لفظ ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ پہلا حرف ساکن ہے تو اسے الگ لکھا گیا ہے. کیسے؟ شیء میں دیکھیں، شیء میں شین پر جو ہے فتحہ ہے یعنی زبر ہے اور یا جو ہے ساکن ہے. اب آگے حمزہ ہے. آگے ہم نے سپریٹلی حمزہ کو کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے. تو اس طرح جو ہے بہت زیادہ آسانی رہے گی آپ کے لیے یاد کرنے میں. اسی طرح ملع میں بھی دیکھیں ہم نے حمزہ کو سپریٹلی اس لیے لکھا ہے کیونکہ لام جو ہے وہ ساکن ہے. تو یہ کچھ صورتحال تھی جو آپ کو یاد کرنی پڑے گی. انباء اس نے خبر دی، کچھ معنی ہے وہ بھی میں بتا دوں. اضاء اس نے روشن کیا، استمر جاری رہا، اور قوریہ پڑھایا گیا، ضوء چمک روشنی، دفع گرمی، بطع آہستگی، اقارب رشتہ دار. اور مزید بھی کچھ معنی ہیں آپ دیکھ لیجئے گا. فیع سایہ، مال غنیمت. اور یہاں پر جو ہے بعض پہ اعراب نہیں لگے ہوئے، آپ بک سے دیکھ لیجئے گا. اور اب آپ ایک دفعہ وہ دوسری والی بک بھی ڈاؤن لوڈ کیجیے گا. یہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں الحدائق العربیہ سے، اردو شرح ہے الطریقۃ العشرہ کی. آپ التحفۃ المرضیہ کر کے دیکھیں، اگر اس پہ اعراب لگے ہوئے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ پر سمجھ نہ لگے تو آپ کمنٹس کے تھرو پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ ریویژن کرتے رہنا ہے. پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، آپ کو کوئی بھی لیکچر جو ہے مس ہو گیا ہے تو آپ اس پلے لسٹ سے جو ہے آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.